हेलो अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, आपकी दुआ है। माशाअल्लाह। दानिश रजा बोल रहा हूँ हजरत, गुजरात से। अच्छा, गुजरात से बोल रहे हैं। जी मौलाना दानिश रजा बोल रहा हूँ। मैं समझा हमारे वकील साहब बोल रहे हैं। और खैरियत जी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत। माशाअल्लाह। हजरत एक अगर आप मसरूफियात में ना हो तो एक सवाल पूछना था आपसे। अच्छा, क्या एक हजरत? मसला है, खाली आप थोड़ा यानी तफसील के साथ इंशाल्लाह उसको समझा दीजिए। हजरत आप आलिम हैं और मैं गैर आलिम हजरत। नहीं हजरत, माशाल्लाह मैं आपको अच्छी से बहुत पहले से जानता हूँ, अभी से 4 साल से जानता हूँ। तो आप नूर हसन बरेलवी आपका चैनल था, मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ, 4-5 साल से आपको जानता हूँ। जी। कुछ भी ऐसा मसला है मैं लोगों को समझाया है, लेकिन अच्छा। कुछ मसले ऐसे कि आप अगर समझाओ, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा बंद कर दिया, लेकिन आप अभी भी माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। आप समझाओ थोड़ा अच्छा रहेगा। स्पीकर पे फोन है, वो भाई भी सुनने वाले जो अच्छा। एतराज कर रहे थे। जी। एतराज जो सीधे साधे है, हाँ। पर अपने नौजवान है, लेकिन वो धीरे धीरे जमात में जाने लग गए, उधर जाने लगे। मैं समझाया तो मेरे क्या रिश्तेदार रहते, तो रिश्तेदारों की बात तो थोड़ा इतनी अहमियत नहीं होती है। हाँ। तो मुझे हजरत समझा रहे तो अच्छे से थोड़ा पता चलेगा। तो हजरत ये है कि मज़ारात औलिया अल्लाह पर जी 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 जाना, जी तो जा करके मज़ारात औलिया अल्लाह से मदद मांगना, ये मसलन ये कहना कि ख्वाजा गरीब नवाज तुम मुझे अता कर, गरीब नवाज या बुजुर्गों से पाक तुम मुझे अता कर, इस तरह की दुआ मांगना क्या हजरत ये गुनाह है, नाजायज है, हराम है, शिरक है, बिदअत है? लोग लगाते हैं कि गलत है। जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, वली अल्लाह से नहीं मांग सकते, जबकि अल्लाह ताला ही देने वाला है। तो उस पर हजरत थोड़ा रहनुमाई फरमा दे। मेरा भी तो यही कीड़ा है कि आप थोड़ा फरमाइए कि ये लोग किस तरह की ख्याल रखते हैं हजरत। और एक आयत पेश कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। इसमें ये कहना चाहते हैं कि देखो अल्लाह ताला को इबादत करो, अल्लाह से ही मदद चाहो, जबकि तर्जुमा भी यही होता है। थोड़ा इसका भी हजरत समझा दीजिएगा। देखिए हजरत, सबसे पहली बात तो ये है कि जी देवबंदियों में या वहाबियों में जी ज्यादातर जो आवाम पाई जाती है वो जी ऐसी आवाम होती है जो इल्म से कोरी हो। जी दूसरी बात, अगर कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं तो जी वो मुजब्जब टाइप या फिर सुलह कुल्लियत नजरिया रखने वाले लोग इनके साथ होते हैं। जी ठीक है। जी हजरत। और फिर उससे आगे चल के ये लोग हमारे लिए उसी चीज को शिर्क बता देंगे, बिदअत बता देंगे, नाजायज बता देंगे, हराम बता देंगे। जी मगर अगर वही सेम हम इनके घर से साबित कर दें तो फिर वो ना शिर्क रहती है, ना बिदअत रहती है, ना वो नाजायज रहती है, ना वो हराम रहती है। फिर सारा जो है वो जायज हो जाता है। जी जहां वो ये कह रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी इन्होंने इसको समझा ही नहीं है ठीक तरीके से। जी हजरत। अल्लाह तबारक व ताला हमें दुआ करने का तरीका समझा रहा है, सलीका बता रहा है। जी सबसे पहले तो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। जी पता चला कि अब कोई भी तारीफ करनी है तो फिर अल्लाह की ही तारीफ की जाए, अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ ना की जाए। जी हजरत, बेशक। है ना? जी जी हजरत। मगर देखने में ये आता है कि देवबंदी या वहाबी अपने बुजुर्गों की बड़ी तारीफें करते हैं, बड़े तारीफों के पुल बांधते हैं। जी हाँ कुरान में तो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, अल्लाह के लिए है। हाँ, तो अल्लाह के बाद उसकी तारीफ मत करो फिर। अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की जी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, खानदान वालों की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, अपने उस्ताद की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। जी समझे हजरत? जी हजरत। अब दूसरी बात ये कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जी यानी हमें अल्लाह ताला कह रहा है कि इस तरह तुम बंदो मुझसे दुआ करो। जी ये हमें दुआ करने का तरीका बताया गया, सिखाया गया है जो ईमान वाले हैं।
جی اب جو بے ایمان ہے اس سے کچھ الگ ہی سمجھ بیٹھتے ہیں. جی حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ہی مدد چاہو، کسی اور سے مت چاہو، تم وہی چیز بتا رہا ہوں. حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی ہے مدد کرنے والا. جی حضرت، حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی ہے مدد کرنے والا. اس کے بغیر اجازت کے پتہ نہیں ہلتا. نہیں ہل سکتا، بے شک. ہماری مدد اگر کوئی بندہ بھی کر رہا ہے جی تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی ہی کرا رہا ہے. بے شک. چلتے چلتے راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جی کیا لوگ اس کی مدد نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا کوئی کسی دیوبندی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیا منع کر دیتا ہے کہ نہیں تم میری مدد کرو، مت کرو، شرک ہو جائے گا، تم دور ہٹو، شرک ہو جائے گا، میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں. جی پھر ایمبولینس بھی آتی ہے، لوگ بھی اس کو اٹھا کے سائڈ کرتے ہیں، پھر کیوں نہیں کہتا؟ جی یا تو وہاں تعریف دکھائی جائے، جی یا تو وہاں اس کی وضاحت دکھائی جائے کہ ہاں یا یہ وضاحت ہے. وہاں تو وضاحت ہی نہیں نا کوئی حضرت. جی حضرت، ایک منٹ حضرت، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر، آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا جی بات کرائیے. کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، ان سے مدد مانگو. ان سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ دعاؤں میں ان سے اپنے اعمال کی یہ نہ کرنا، وہ صرف اللہ سے. یہ حضرت پڑھا لکھا نہیں ہے، علمی ماحول سے بالکل واقف نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں ہے. تو کیا گھر کے پاس دیوبندیوں کی مسجد ہے، رشتہ دار میں لگتے ہیں میرے. تو میں نے یہاں پہ آ کے سنا کہ جماعت میں چلے گئے. انہیں کسی جماعت میں؟ دعوت اسلامی کی گئے، مولانا تبلیغی جماعت میں چلے گئے. اچھا اچھا. تو بڑا یہ ہوا، پھر دھیرے دھیرے دیکھو اب اپنی خود آپ زبان کے سن لو کہ یہ سب اعتراض ہونے لگ گئے ان کے. اب میرے بارے میں ان کو بتا دو، میں 15 سال سے زیادہ رہا ہوں. ہاں، یہ خود 15 سال سے زیادہ دیوبندی جماعت میں رہ چکے. رہ چکے جی. اور میں کیوں نکلا، کس وجہ سے نکلا، وہ سب میں لوگوں کو بتا چکا ہوں اور پھر بتائی دے رہا ہوں کہ جب میں نے دیوبندیوں کے عقائد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے پڑھ کے کتابیں، تب میں نکلا، سن کے نہیں نکلا. بہت ساری کتابیں میرے گھر موجود ہیں. میرے نکلنے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ دیوبندی جس کمالات کو انبیاء اولیاء کے لیے انکار کر دیتے ہیں، وہی کمال اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں. سب سے پہلی وجہ میں نے یہی دیکھا اس وقت. جی 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 جی. دوسری وجہ یہ رہی کہ اگر ان کو کچھ غلط کہہ دیا جائے تو برا لگ جاتا ہے. جی. انبیاء اولیاء کے لیے اگر وہی بات کہی جائے تو ان کو برا نہیں لگتا، اس پر بحث کرتے ہیں. انبیاء اولیاء کی شان میں کھل کر دھڑلے سے گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ سب بھی کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں، جو بندے کرتے ہیں. جی. تو بتائیے. نا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بالکل حضرت، بالکل بالکل. یہ کہاں لکھا؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا. کتاب بتا دیجیے سر نام ان کو. جی میں کئی کتابوں کا نام بتا رہا ہوں، کوئی ایک دو کا کہ نہیں، اور سارے ثبوت الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں. جس کو ضرورت ہو انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا کے تمام دیوبندیوں کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ اگر ان حوالوں کو کوئی غلط ثابت کر دے تو 1,00,000 روپے کا نقد انعام بھی ہے. جی آپ وہ حوالہ بولیے، یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. پہلی کتاب بالکل ریکارڈنگ کیجیے، اور میرے پاس پہلے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی حضرت. جی. پہلی کتاب یک روزی، جس کا رائٹر مولوی اسماعیل دہلوی. جی. دوسری کتاب تذکرۃ الخلیل، جس کا رائٹر عاشق الہی میرٹھی. تیسری کتاب فتاوی رشیدیہ، جس کا رائٹر رشید احمد گنگوہی. چوتھی کتاب البراہین القاطیہ، جس کا رائٹر رشید احمد گنگوہی کا خلیفہ خلیل احمد امیٹھوی. اور بھی ہیں کتابیں مگر وہ فی الحال میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا. جی. جب میرے پاس میں جتنے بھی حوالوں پر بولتا ہوں میں انہی مستند حوالوں پر بولتا ہوں جو میرے پاس اویلیبل ہیں، موجود ہیں. جی. ہاں، کیونکہ یہ لوگ ثبوت مانگتے ہیں. جی. اگر ثبوت نہ ہو تو بیوقوف بنا دیں گے، پاگل بنا دیں گے، جھوٹا بنا دیں گے. جی. ہاں.
یہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہاں بول سکتا ہے؟ یہی ہے کہ وہ کہاں لکھا ہوا، کون سی کتاب میں؟ دیکھو میں جو جماعت میں گیا تھا اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اللہ کبھی انسانوں کی طرح نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اللہ ہے ان. ہاں کیا بولے حضرت؟ انہوں نے بولا اللہ کبھی انسانوں کی طرح نہیں کر سکتا. اللہ ہم سے امید نہیں رکھتے ہیں، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ بھی بتایا اللہ چاہے نا اس دنیا کے سارے انسانوں کو، ساری مخلوقاتوں کو ختم کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ پر اگر ہم چاہیں تو اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے. دنیا کی ساری مل جائے تو ہے. یہ بات کہاں لکھ رہی کہ اللہ گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم انسانوں کی طرح کرتے؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. اور وہ لوگ بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جہاں میں گیا تھا تو اگر آپ بتائے تو پھر وہ بھی ناکاریں کہ یہ غلط بات ہے. اچھا اچھا، آپ کا واٹس ایپ نمبر بتائیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو جماعت میں گئے تھے. آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بتائیے. 88. اچھا میں دوسرے نمبر پہ لکھتا ہوں. چلیے میں دوسرے، ہاں 88 49 49 48 48 42 42 32. دیکھو کال آیا کیا آپ کے پاس؟ نہیں ابھی تو نہیں آیا. ہاں آیا. کیا نام، کیا جوالہ کشف نام ہے کیا آپ کا؟ میرا ہاں شاداب نام ہے. شاداب نام ہے. اس نمبر پہ واٹس ایپ ہے نا؟ ہاں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی اسی نمبر سے ہی حوالہ بھیجے دیتا ہوں. باقی یہ میرا وہ نمبر ویسی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، یہی میرا پرسنل نمبر ہے. جی ہاں. تو ان کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. میں وہ حوالے دے رہا ہوں جو میں نے کہا ہے. جی وہ میں حوالے دے رہا ہوں. میں نے کہا نا ابھی لکھا ہوا ہے. کہ اگر دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوبندی میرے ان بتائے ہوئے حوالوں کو غلط ثابت کر دے تو 1 لاکھ روپے کا انعام بھی ہے، ورنہ سچے دل سے توبہ کر لو. یہ بات تو کوئی نہیں مانتا کہ اللہ کبھی جھوٹ بول سکتے. میں بھی نہیں مانتا. وہ آیت ایک پیش کرتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء انہوں نے بولا ہے نا، انہوں نے غلط بولا ہے. اچھا ایک منٹ کیا پڑھے آپ نے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی اس طرح وہ آیت پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اچھا تو یہ بتائیے شے پر قادر ہے یا جھوٹ پر قادر ہے؟ یہ بات میں نے کبھی نہیں سنا، اور یہ بات کو میں خود ناکارتا ہوں کہ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں. اور میرے استاد کو بتاؤں تو وہ بھی خود نہ بولیں گے اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب چیزیں. ہماری کتابوں میں اگر اس کتاب میں لکھا ہے تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہے، جہاں تک بول رہا ہوں میں. ہاں عوام کو جو ہے نا ان لوگوں نے اس کگار پر لا کے چھوڑ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، اور گرم دودھ نہ اگلتے چین نہ نگلے چین. تو ان سے ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں، یہ اس میں لکھا ہے. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں؟ یہ عبارت پیش کریے کہ ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ولی اللہ سے. اچھا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو لوگ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں ان پر حکم کیا لگے گا؟ ان کو کیا حکم لگا؟ جو ڈائریکٹ مانگ رہے غلط کر رہے، کیا کر رہے؟ نہیں، قرآن کی جس طرح کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد. بہت اچھی بات ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا لگا سن کے کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. الحمدللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر جو لوگ ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں ان پر کیا حکم لگے گا شریعت کا؟ کیا لگے گا؟ گناہ گار ہے کیا ہے؟ نہیں جی وہ تو حکم دیا کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اس لیے ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں. جس نے ڈائریکٹ کسی قبر والے سے مانگ لیا اس پر شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ شرک یا کفر یا صرف گناہ؟ بتائیے کیا ہے اس کو، یہ سب نہیں بتایا گیا ہے بالکل. یعنی سیدھا سادہ جماعت میں خالی جا کے بھیگ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ حکم میں کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتا ہے. وہ جیسا سکھایا جا رہا ہے ویسا سیکھ رہا ہے. میں نے سارا کچھ ان کے حوالے ان کے واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے یہ، اور ابھی ذرا یہ مجھے پڑھ کے بتائیں گے تو بہت اچھا لگے گا. ہاں آن لائن بھی ہیں یہ بھائی صاحب. جی ہاں دیکھیے اردو میں بھیجیں کیا؟ جی اردو عبارت نہیں پڑھ پائے گا یہ لڑکا. اب دیکھو یہی دیکھو جو بندہ اردو عبارت نہ پڑھ سکے نہ سمجھ سکے اس کو جیسا بھی سمجھاؤ، جس ڈھال میں بھی اس کو ڈھالو وہ ڈھل جائے گا. اور ایک آیت پیش کر دو جس میں یہ سب ثابت ہوتا ہو. ایک آیت جس میں ولی اللہ اور صحابہ کرام ان کے مزار پہ جا کر کے مانگنا جائز ہے، ناجائز و حرام و گناہ نہیں ہے بلکہ ثابت ہے. میں تو ان کے گھر سے یہ ثابت کر دوں گا کہ تھانوی جی اپنی کتاب
امداد المشتاق میں اپنے پیر بھائی کا قصہ لکھ رہے ہیں، جی اپنے پیر بھائی کی آپ بیتی بات لکھ رہے ہیں۔ جی ماجرا کچھ اس طرح ہوا تھا کہ تھانوی جی کے جو پیر بھائی تھے، ایک بار وہ بڑی پریشانی میں، بڑی دقت میں مبتلا ہو گئے، جی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، مسجد نہیں گئے، جی یا اللہ سے وہیں کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے دعا نہیں کی، وہ اپنے پیر صاحب کی قبر پہ گئے۔ جی صحیح ہے؟ اور تھانوی جی کو اس کا تعارف کر دیجیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہاں، تھانوی جی کون۔ مولانا اشرف تھانوی جو ہیں دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جی ہاں، مطلب اس ٹائم پہ جو نام چلتا ہے وہ مولانا اشرف تھانوی کا ہی نام چلتا ہے، باقی تو تینوں نام غائب ہو گئے۔ جی جی سب میں بڑے حکیم الامت سے مارے جاتے ہیں اور اس دور میں اس ٹائم میں طارق جمیل یا طارق مسعود۔ جی ہاں ٹھیک ہے جی جی جی۔ تو ان کی ایک کتاب ہے امداد المشتاق، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار جو ہے بہت زیادہ جب تنگ دستی آ گئی تو پیر صاحب کے یہاں جا کے بولے کہ آپ میں جو ہے بڑا پریشان حال ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، اور آپ میری جو ہے نا دستگیری فرمائیے۔ دستگیری فرمائی۔ ہاں، مدد فرمائیے، دستگیری فرمائیے، میری کچھ امداد کیجئے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ جی جی ٹھیک ہے، جی تو وہاں سے انہیں آواز بھی آیا، کہتے ہیں نا لوگ کہ قبر والے نہیں سنتے، جی جی نہیں سنتے کہتے ہیں، ہوتا ہے نا اعتراض، جی یہاں سے وہ اعتراض بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ خود کے گھر کے والوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے، خود اشرف علی تھانوی۔ ہاں، خود اشرف تھانوی صاحب کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تھانوی جی کی کتاب نہیں ہے، اس پر بھی 1,00,000 روپے انعام کے۔ جی جی، تو پیر صاحب کی قبر سے آواز آیا کہ تم ہمارے یہاں روزانہ آ جایا کرو، جی یعنی اسے اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے تم آ جایا کرو، اور یہاں سے تمہیں 2 آد آنا مل جایا کرے گا۔ جی تو ان کو وظیفہ وہاں سے مقرر بھی ہو گیا، بند بھی گیا، اور ایسا ہی ہوا، جی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے حضرت، یہ لوگوں نے اولیاء اللہ کے انکار کی، خود اپنی کتابوں میں اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھی کہ وہ وہاں گئے، ان سے دستگیری کیا، مدد مانگے، انہوں نے روز آنے کے لیے کہا آؤ کہ مل جائے گا۔ جب یہ ولی اللہ، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، انبیاء کرام کی مدد مانگنا یہ منع کرتے، لیکن خود اپنے پیر بھائی لوگوں کے سارے قصے لکھ کر کے بیان کرے کہ یہاں پہ آؤ دے ہی جائے گا۔ جب یہ لوگ دے سکتے تو ولی اللہ نہیں دے سکتے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جس چیز کو جس معاملات میں یہ لوگ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے لیے انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، وہی سارے معاملات اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی قرآن کے حوالہ سمجھے حضرت، سب سے پہلی میری یہی وجہ۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ رسول کی شان میں توہین کی ہے۔ جی ہاں، اور الحمدللہ میرے ہر حوالے پہ انعام رہتا ہے۔ جی یہ کہہ رہے کچھ بول۔ جی تو میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے حدیثوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، پر قرآن میں ایسا کچھ لکھا ہے جس سے کہ یقین مجھے، جس سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، سے ہی کا مطلب صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک دیکھیے مدد کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے، ٹھیک ہے، ہاں سن رہا ہوں، حکم دیا ہے اس بات کا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مومن جو ہے ایک دوسرے کا مددگار ہے۔ مومن جو ہے وہ نماز اور روزے سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا نماز اور روزہ کیا اللہ ہے؟ نہیں، بٹ اس چیز کا تو اللہ نے خود وعدہ کیا کہ جو انسان نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اس کو میں عطا فرماؤں گا۔ مگر وہاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نماز میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا۔ مدد کہاں، مطلب مدد میں کہاں ہے؟ مدد کی ہو رہی ہے نا۔ ہاں، بات مدد کی ہو رہی ہے نا۔ اور یہاں تک کہ خود حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں۔ جی نبی، اچھا نبی جو ہے وہ شرک کو مٹانے آتا ہے یا شرک کو پھیلانے؟ مٹانے۔ جب ہر نبی کے مددگار ہیں
سمجھ رہے ہیں؟ جی یعنی ان کی بھی کوئی مدد کرنے والا ہے, کوئی خدمت کرنے والا ہے. جی تو پھر یہ شرک ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا. جی جی. تو لوگوں کے دلوں میں, کم علم لوگوں کے دلوں میں یہی چیز بٹھائی جاتی ہے ان لوگوں کو. وہابی دیوبندیوں کے جو جتنے بھی سرپرست لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو شرک بتا دیتے ہیں, اور حضور کہتے ہیں کہ میرا مددگار زبیر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مددگار ہیں. بتائیں, اگر اس حساب سے غلط ہوتا تو عقل کیوں فرما رہے پھر؟ دیکھو مددگار الگ ہو گیا, صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دعاؤں میں کچھ نہیں مانگتے تھے, یہ الگ بات ہو گئی. مددگار تو اچھا سنیے ایک منٹ, دیکھیے پہلے تو میں آپ کا ذہن کلیئر کر دوں کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ان سے بھی کہہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی قباحت کی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ طاقت, وہ پاور عطا کی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے در پہ آئے ہوئے کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. جی سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا کسی پردھان سے کانٹیکٹ ہو جائے, معاملات ہو جائیں اور اچھے معاملات ہو جائیں اور آپ کی وہ بات مانتا ہو, اور آپ کے چاہنے والے کو معلوم ہے کہ یہ فلاں سے جو ہے اس کے ایسے معاملات ہیں, کانٹیکٹ ہے, میرا یہ کام اٹک رہا ہے, اگر آپ کہو گے, تم کہو گے تو میرا یہ کام بن جائے گا. جی ہوتا ہے نا. جی جی تو ہماری زبانوں میں تو وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ والوں کی زبانوں میں تاثیر ہے. ہمارے تو وہ اللہ سے کانٹیکٹ نہیں ہے جو اللہ والوں کے, اللہ کے ولیوں کے کانٹیکٹ ہیں, اللہ کے دوستوں کے کانٹیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ سے. جی سمجھے؟ ہر بات کو نا شرک میں مت لے کے جایا کرو بھائی. یہ جو لوگ ہیں نا دیوبندی جماعت کے لوگ, یہ حقیقتاً ایمان والے ہی نہیں ہیں. جی اور اگر کوئی کہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اپنے بزرگوں کا عقیدہ اپناتے ہوئے مجھے ایک آدمی آ کے بتا دے کہ میں ایمان والا ہوں. جی جیسے کہ ان کے عقیدے ہیں نا, جیسے کہ آپ نے بھی انکار کر دیا. ابھی میں نے بتایا کہ دیوبندیوں کا یہ نظریہ ہے, یہ عقیدہ ہے, ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہے. میں نے آپ کو جو ہے حوالہ بھیجا, اور ایک دو حوالے نہیں بھیجے, کئی سارے حوالے بھیجے. کیا آپ اب اس حوالے کو پڑھ کے مجھے سنا سکتے ہیں؟ جی سنائیے آپ مجھے ذرا یہ حوالہ کیا لکھا ہے, اور میں نے اگر یہ غلط بات بتائی ہو تو پھر مجھے آپ سزا دیجیے, یا پھر جو میں کہتا ہوں کہ میرا ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو میری طرف سے انعام ہے تو پھر آپ انعام بھی لے لیجیے اگر غلط ہو تو. فتاوی رشید یہ سب جو کتابیں بھیجے حضرت صاحب نے, یہ دیوبندی جماعت کے بڑے بڑے اللہ پاک کے لیے جھوٹ کا امکان یا شیبہ ثابت کرنے والے کافر ہے نا. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ غلط یہاں پہ بھی لکھا ہے حدیثوں میں, ان کے حدیثوں میں, اور کچھ غلط سنیوں کے حدیثوں میں بھی لکھا ہے. ارے بھائی ہماری حدیثیں نہیں ہوتی ہیں, حدیثیں اللہ پاک کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ حدیث ہے جو ان کو لکھتے ہیں. کہنے کا مطلب کیا حضرت, میں دانش بول رہا ہوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے جی یہ دین کے ماحول سے بالکل وابستہ نہیں آتے جگہ, دین کے ماحول سے بالکل وابستہ نہیں ہے. یہ ان کے والد صاحب سنی صحیح العقیدہ ہے ماشاء اللہ. میں نے تو تھوڑی دیر پہلے آپ کو ابھی کہا تھا کہ دیوبندی جو ہے نا سادے کوڑے کاغذ لوگوں کو پکڑتے ہیں. ہاں سادہ ہے بالکل, اس کو نہیں پتا, اردو عبارت میں نہیں جانتا ہے, لیکن وہ دھیرے دھیرے جماعت میں جا رہا ہے. بس ان سے اتنی بات کہہ دو, بس ان سے اتنی ہی بات پر بات کرو کہ وہ اس بات پر ذرا تھوڑی سی بات کر کے بتائیں. دیکھیے قرآن میں تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو, اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو. چیلنج ہے, قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں. مگر دیوبندیوں کی یہ اتنی کتابیں میں نے آپ کو بھیجی ہیں, یہ اس بات پر ہی اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. مگر ہم نے بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہ پاک ہے, بے عیب ہے. جی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے تو جھوٹ تو سب سے بڑا عیب ہے دنیا کا. جی جی ایک شخص آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں, مگر میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں, بہت ساری خرابیاں ہیں, میں ساری برائیوں کو ایک بار نہیں چھوڑ سکتا, ایک بار ختم نہیں کر سکتا, دھیرے دھیرے چھوڑوں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور کے اختیارات پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں نا یہ لوگ. جی جی
تو میرے نبی کو اگر اختیار نہیں تھا تو کیسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دینا، ایک بار مت چھوڑو؟ تو میرے آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے. ابھی تک ایک ہی آیت کو لے کر کے سمجھے نہیں اچھی طرح، حالانکہ آپ سمجھا لیے، میں سمجھتا ہوں اچھی طرح. یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجو، تجھی سے مدد چاہے. اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کو ہی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرو، اللہ سے مدد چاہو. اور ولی اللہ سے مدد مانگ سکتے تو ہم ہمارے بزرگوں کی کتاب سے نہیں سمجھا. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک آیت بتا دو، کوئی قرآن کیا جس میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ کے ولی سے مدد مانگ سکتے. تو یہ ایسا کہنا. اوکے 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 حضرت، میں وہ بھی ان کو بتائی دے رہا ہوں، ہے نا. جی. تو یہ بتائیے، جیسے میں نے ابھی حدیث کا ٹکڑا بتایا آپ کو، حدیث بتائی، وہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں؟ ہاں سمجھ تو آیا. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں، میرا جو مددگار ہیں وہ حضرت زبیر ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں ماشاء اللہ. چلیے ایک میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اس بات کو سمجھیے آپ. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ سورہ کہف کی جو ہے آیت ہے، آیت نمبر 17 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے نہ تم کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ولی اور مرشد کے دامن میں رہتا ہے، اور جسے رب گمراہ کرتا ہے اس کا نہ ولی نہ مرشد، اس کا کوئی نہیں ہوتا. جی وہی حال وہابی دیوبندیوں کا ہے. بالکل. وہابی دیوبندی بے پیرے بے نورے درگاہ الہی سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. جی یہ میں کہہ رہا ہوں. اور اگر پیر بھی ملیں گے تو کیسے؟ ضامن علی جلال آبادی جیسے. جی وہ آیت پھر سے پڑھیے اور پھر بتائیے کون سا پارے کیا ہے. اچھا ہاں، سورہ کہف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سورہ کہف آیت نمبر 17. جی ٹھیک. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بتا دیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی مرشد. جی جسے گمراہ کر رہے یہ لوگ گمراہ اس کے لیے کوئی نہیں ان کا. ہاں سمجھ رہا بھی جی. اور جہاں تک رہی بات نہ ولی نہ مرشد، اب مرشد ولی اس کا ہوگا تو ہدایت کیوں ہوگا؟ یہی مطلب ہوا نا. پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تو دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الرشید. اس میں لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا مشکل کشا کون ہے پتہ ہے؟ رشید احمد گنگوہی. بتاؤ، یہ خود اپنے بزرگوں کے بارے میں تسلیم کر رہے ہیں. رشید احمد گنگوہی جو ہے دیوبندیوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے. جی سمجھے؟ جی ہاں. اور رشید احمد گنگوہی کے نام کے وسیلے سے جو ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. پتا چل گیا کہ یہ بات بول رہے کہ ولی تو ولی تو ہم وہ بھی مانتے ہیں، پر ولی سے وہ دعا میں نہیں. دیکھیے بھائی جان، ولی ہے ہی نہیں نا. دیکھیے ولی جو ہوتا ہے نا، ولی یہ تقوی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو ہے بغاوت کرنے والے لوگ ولی نہیں ہوتے. اللہ سے تو کوئی بغاوت نہیں کرتا. جی کی ہے نا بغاوت. اچھا یہ بتائیے کوا کھانا کیسا ہے؟ کوا کھانا ہاں ثواب ہے کیا؟ ثواب ہے نہیں. کوا کھانا حرام ہے بھائی. رشید احمد گنگوہی صاحب نے دیوبندیوں کے لیے کوا کھانا ثواب قرار دے دیا ہے. اب ہر دیوبندی کوا کھائے اور ثواب کمائے. دکھائے اس کی کتابوں میں. تم لوگ کو نہیں بتائیں گے ساری بات تمہارے نہیں بتائیں گے بھائی، نہیں بتائیں گے. میں خود نکل کے آیا ہوں نا، میں خود نکل کے آیا ہوں. اور ایسے نہیں نکل کے آیا، کتابیں پڑھ کے نکل کے آیا ہوں. مجھے بھی برا لگتا تھا. یہ سب بول رہے کہ ہم نے سنا نہیں حضرت آپ بتا رہے، تو میں کہنے والے عوام کو یہ ساری بات نہیں بتائیں گے. نہ دیکھیے میں نے کیا کہا حضرت کہ یہ سیدھی سادی بھولی بھالی عوام کو وہ نظریات وہ عقائد بتاتے ہی نہیں ہیں. ان کا عقیدہ تو یہ ہے معاذ اللہ کہ حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. جی جی جی. اگر یہ عقیدے اپنے یہ ان کو بتا دیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے کیا؟ اس کے لیے تو نہیں بتاتے تاکہ لات جوتوں سے ان کی شکل بگاڑ دیں گے. جی ہاں سمجھے. جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ وہ سوال کا کھل کے مطلب یہ بتائیے کہ وہ منع ہے کہیں پہ. میں اور دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. آپ
آپ کو میں صرف بتا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. سوانح قاسمی ہے، کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا اقرار، سمجھے؟ ہاں. بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی. بزرگوں کی ارواح سے یعنی ان کی روح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں. ہمارا بھی ارواح صالحین سے مدد کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا. اب اہل سنت والجماعت ان کے نزدیک کون ہے ذرا بتائیے؟ ہم ہیں وہ اہل سنت یعنی بریلوی جن کو کہا جاتا ہے. یہ کون سی کتاب آپ نے بتائی دیوبندیوں کی؟ کون سی؟ سوانح قاسمی، سوانح قاسمی، قاسم نانوتوی کی. قاسم نانوتوی کی میرے پاس موجود ہے. ہاں وہ پھر عبارت صرف اور یہ کہ دیوبندیوں کی اس کتاب میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، پھر سے پڑھیے. مولوی قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے تعلق سے، ٹھیک ہے، کہ بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، یعنی انکار کرنے والے نہیں ہیں. ان کی روح سے مدد مانگنے کے لیے. ہاں. مگر یہ عوام کو نہیں بتاتے. عوام کو تو یہی بتاتے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، جیسے کہ ابھی بھائی صاحب بتا رہے تھے. تو ان کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے یہ بات؟ ہاں خود لکھا ہوا ہے، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں سوانح قاسمی ہے کتاب کا نام. سوانح قاسمی یہ عبارت کو اسکرین شاٹ کر کے واپس ان کے اوپر فون میں ڈال دو. اچھا، کی کتاب میں خود لکھا ہو تو یہ مانیں گے. ایک منٹ، میں ابھی ان کو بھائی صاحب کو یہ حوالہ دے دیتا ہوں. ابھی ان کو بھیجا تھا نا میں نے. ابھی ایک میں آپ سے سوال جو پوچھ رہا ہوں نا وہ کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں یہ بحث گئے ہو نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. میں جو پوچھ رہا ہوں، دیکھیے سنیے، میں اگر آپ کے گھر سے حوالہ نہ دوں تو آپ مانیں گے نہیں کہیں سے کہیں تک بھی. میں صبح سے شام تک آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ نہیں مانیں گے. اس لیے مجھے ضروری لگتا ہے کہ آپ کو میں حوالہ دیوبندیوں کی کتابوں سے ہی دے دوں. ارے وہ نہیں بول رہا میں، یہ نہیں پوچھا دیوبندی غلط ہے یا صحیح ہے. دیوبندی کی بہت ساری کتابوں میں بہت غلط لکھا ہوگا. لکھا ہے؟ اچھا. مگر میرا سوال یہ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ ہاں اللہ سے مانگنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے بندے سے بھی اگر طلب کرتا ہے، مانگ لیتا ہے، تو اس میں حکم کیا لگے گا؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. جیسے کہ دیکھیے اس میں جائز ہے کوئی. ہاں دیکھیے، ہم ایک دوسرے سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں کہ نہیں؟ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے دے دو، کھانا دے دو. ہاں یہ کیا ہے؟ مدد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، کیا اللہ بھوکے کو روٹی نہیں کھلا سکتا؟ پھر بندے کے پاس کیوں جاتا ہے روٹی مانگنے؟ یار میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا کھلا دے. کھلا سکتا اگر ہم اپنی نیت صاف رکھے، وہ نیت سے رکھے. دیکھیے بھائی جان تو ہمیں ضرور کھلائے گا. ہمارے نبی بھائی جان میں ایک بات بتا رہا ہوں. نماز پڑھتے تھے، اللہ کھلاتے تھے نا ان کو. سنیے دیکھیے، میں صبح سے شام تک بھی آپ کو حوالے دوں گا، ثبوت دوں گا، تو آپ پتہ نہیں ادھر سے سن کے ادھر نکال سکتے ہو. مگر اچھا تو پھر یہی بتائیے کہ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں ہم تم لوگ نہیں. اللہ نے تو اس کو بھوکا کیا، اللہ نے تو اس کو غریب کیا ہے نا، یہاں تک روٹیوں کا محتاج ہو گیا. تو یہ جو ہوٹل والے کے پاس گیا ہے اور ہوٹل والے نے اس کو کھانا کھلایا، یا ہوٹل پہ کھڑے انسان نے اس کو کھانا کھلایا، تو یہ حقیقتاً مدد کس کی طرف سے تھی؟ اللہ ہی کی طرف سے تھی یا پھر آپ نے خود بخود کر دی، ذاتی طور پر کر دی؟ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ کی طرف سے کی نا. اسی طرح وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی مدد کرتے ہیں یار بھائی. جائز ہے اس سے کہنے کا مطلب تو زندہ ہے، سامنے کھڑا ہے، وہ تو مزار کے اندر ہے. میں ایک منٹ دیکھیے، میں کچھ بولوں. اب رک جائیے، میں وہ چیز بھی سمجھا دوں. جیسے حضرت مجھ کو اگر کوئی پرابلم ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے، تو میں آپ سے کلیئر کر رہا ہوں، تو آپ میری مدد ہی کر رہے ہیں نا. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کسی کی مدد کرو، اپنے ایمان والے بھائیوں کی مدد کرو، اور جو بھوکا اس کو کھانا کھلاؤ. یہ فرمایا ہے کہ نہیں؟ ہاں الحمدللہ وہ سب ہے، سمجھایا ہے. مگر اللہ کی طرف سے ہی اس کو جو ہے ہدایت ملی نا کہ میرے بندے کی مدد کر دے. لکھا ہوا کہ کسی سے ہم اللہ کے علاوہ دعاؤں میں، یہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں، کہ ہم صرف اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں. اللہ سے ہی مطلب سمجھ رہے ہو؟ یار پھر وہی بات، آپ اپنے گھر میں روٹی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ کیا وہ اللہ ہیں؟ آپ جو ہے روڈ پہ مدد مانگتے ہو، آپ کا پیسہ ختم ہو گیا، آپ کا گاڑی میں پیٹرول ختم. ہاں یہ کہہ رہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، ہم دعاؤں میں اللہ میں نے کہا نا حضرت میں سب کو سمجھ گیا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں الحمدللہ. آج سے نہیں، مجھے 7-8 سال ہو گئے ان کی اصلاح کرتے کرتے. میں صبح سے لے کے شام تک سمجھاؤں گا، نہیں سمجھ میں آئے گا ان کو.
جی جی اب کچھ وہ ایسا اب میں قرآن کی آیت پڑھ کے ہی بتاتا ہوں آپ کو، آپ ایسے مانو گے ہی نہیں. وہ بات میں قرآن ہی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. رب کہتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارے مددگار جو ہے نبی ہیں، تمہارے مددگار یہ ایمان والے ہیں. تو مددگار ہے تو مددگار ہیں. جی آیت پڑھی. ایک منٹ حضرت، اور اس کے علاوہ میں اور بھی اب ثبوت دوں گا، کیونکہ میں ان کو ٹٹول رہا تھا، دیکھ رہا تھا یہ کہاں تک مان سکتے ہیں اور کہاں تک نہیں. مجھے معلوم ہے نا کہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا، تو اب میں وہاں تک لے جاؤں گا جہاں تک ان کی سوچ بھی نہ ہو انشاءاللہ. جی جی اب حوالہ دیجیے، ریکارڈنگ کرو تو ساری بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے. کس کا؟ مسلمانوں کا. ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بنتے ہیں، سمجھے، یہ مسلمانوں کے مددگار ہیں. اور ایک بات اور میں حوالہ دے دوں یہیں چلتے چلتے، تاکہ ان کو یہ بات یاد رہے. دیوبندیوں کا نظریہ، دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، یعنی جگہ تبدیل کر دیتا ہے، جگہ چینج کر دیتا ہے. جی یہ ان کے گھر سے ثبوت دوں گا. سنیے بھائی، اور میں یہاں یہ بتا دوں کہ اللہ والے اگر دنیا میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو بعد وصال بھی مدد کرتے ہیں، مگر کوئی عام آدمی دنیا میں تو تمہاری مدد کر سکتا ہے. میں اللہ والوں کی پاور بتا رہا ہوں. کوئی عام آدمی دنیا میں تو تمہاری مدد کر سکتا ہے، پیسے سے یا روٹی سے یا کسی بھی چیز سے، مگر مرنے کے بعد تمہاری مدد وہ نہیں کر سکتا. یہ طاقت اللہ والوں کو یہ حاصل ہے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ پھر میں وہی کتاب اٹھواؤں گا آپ سے، امداد المشتاق. نہیں، میں قرآن میں پوچھ رہا ہوں. پھر وہی بات، تم نہیں مانو گے یار. صبح سے لے کے شام تک میں سمجھا گا، نہیں مانو. ابھی ترنت مان لو. آپ قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا. وہی آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ. وہی میں نے پڑھی تو ہے بھائی، میں نے سورہ مائدہ پڑھی ہے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ایمان والے ہیں. مددگار سے مطلب کہ ہر ایمان والا ایک دوسرے بھائی کی مدد کرے. ہاں بالکل. مدد مانگنے کی مطلب ہم اپنے جو دعاؤں میں نا وہ دیکھیے مانگ سکتے ہیں. ہمارے پہلے ہی تو لکھا ہوا ہے، یا کرنا بدو وہی یا کرنا. دیکھیے آپ لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا حد پار کر چکے ہیں. اگر کوئی سمجھاتا بھی ہے تو نہیں سمجھتے ہیں. اب پھر ہم جب حوالہ دیتے ہیں دیوبندیوں کا تو کہتے ہو نہیں دیوبندیوں کا حوالہ مت دو. تو یار تم دیوبندی ہو، دیوبندیوں کے ساتھ ہو، پھر جب ہم ان کے گھر کا تمہیں حوالہ بتا رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ دیوبندیوں کے گھر کا حوالہ مت دو؟ ساری چیزیں قرآن میں مل جائیں گی آپ کو. حوالہ دیتے سنو، پھر وہ بھی بہت ساری سنیوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط. میں بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی قرآن سے آیت بتاؤ جو کہ میں ان کو جا کے منہ پہ بول سکوں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو، یہ قرآن میں لکھا اور یہ قرآن میں غلط. اچھا ایک منٹ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ میں باتیں بتا دوں آپ کو. دیوبندیوں کی کتاب حفظ الایمان، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. بتائیے رسول پاک کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے. ہے، بٹ میں آپ سے جو کوشچن پوچھ رہا ہوں یہ وہ آپ سنیوں کی کچھ کتابیں دکھاتے بتاتے ان میں بھی تو یہ غلط لکھا ہے. لائیے ہماری کتاب دکھائیے اور آپ کہیے کہ اس میں یہ کفر ہے، یہ رسول پاک کی شان میں توہین ہے. بتائیے ایک کتاب لے کے آئیے، چاہے اپنے دیوبندیوں سے دکھوا دیجیے، مگر وہ جو ہے گستاخی ہو، اور گستاخی جو کرے گا وہ گستاخی اس پر جائے گی. ٹھیک ہے، جس نے گستاخی کی ہوگی آپ اسے جو بھی چاہو کہو. میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے. بہت ساری دکھاتے ہیں، اب وہ بہت ساری دکھاتے ہیں، میں ان پہ یقین کروں. آپ کچھ قرآن میں سے ایسی آیت دکھاؤ جو کہ میں ان کو بتا سکوں نہیں آپ غلط ہو. قرآن میں سے حدیث تو ان کے وہی بات میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. دیکھو دیوبندی کو سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ کیا بولتے ہیں،
دیکھیے کیا بتا رہا ہوں، وہ پھر جیسے ہاتھی کو سوئی کے نگوے میں نکالنا. آپ کو ایسا حوالہ دکھاؤ یا جو سب سمجھیں. میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اب میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں. قرآن سے کیا حوالہ دیا آپ نے؟ جی قرآن سے کیا حوالہ دیا کہ ہم ایمان والا دوسرے ایمان والا کا مددگار ہوتا ہے نا؟ بالکل. تو اللہ والے مددگار ہیں تو پھر دیکھیے میں نے کیا کہا. میں نے ابھی ایمان والے سے کیا اب آپ مطلب ہے؟ لڑائی پر آ رہے ہیں. آپ اپنی بات بول دیجیے، پہلے اپنی بات بول دیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں، ایمان والے سے کیا مطلب ہے؟ جو یہ ولی ہو یا نہ ہو ان سے بھی تو مدد مانگ سکتے ہیں نا. پھر اچھا یہ بتائیے آپ کا میٹر کیا ہے، تھوڑا سا میں سمجھ لوں. یعنی زندہ کی مدد کے قائل ہیں. ولی اللہ نہیں سنتے ہیں. ایک منٹ نہیں، میرا یہ نہیں، میرا کہنا یہ. ہاں بولیے. زندہ تو آپ کی مدد کر سکتا ہے، بعد وصال والا آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم اللہ کے علاوہ اور اپنے ولیوں سے مانگ سکتے ہیں، اس کی کوئی حوالہ دو کہ قرآن میں. تو یار تمہارے بزرگ مانگ کے دکھا تو رہے، مانگا تو ہے. ہم تو نہیں مانگتے ہیں، ہم تو ان کے وسیلے سے جا کے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کے وسیلے سے جا کے دعا کرتے ہیں، مگر وہابی دیوبندی ہمارے ہی اوپر الزام ٹھوک دیتے ہیں. ہمارے پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی مانگ بھی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے ذریعے سے اس حاجت کو قبول کرے گا. اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اگر کوئی دیوبندی کہتا ہے یہ شرک ہے تو لاؤ نکال کے. بھائی جب شرک نہیں ہے تو تم اپنی طرف سے سر جوڑی کیوں کر رہے ہو یار؟ آپ نے جیسے وہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس میں تو یہی ہو رہا ہے کہ تمام تعریف ثابت اللہ کے لیے. تو آپ تو اپنے اس کا مطلب پھر یہ کرو کسی اور کی تعریف کرنا پھر غلط ہو گیا. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو پھر اسی حساب سے اسی چیز کو لے کر اگر آپ یہی لیں گے کہ اللہ پھر کسی اور کی تو رائٹ نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب لوگ تو یہ تو سب کرتے ہیں. سب کرتے ہیں. مطلب بات وہی ہوتا ہے، یہ حقیقی طور پر مدد کرنے والے کی ذات اللہ تعالیٰ ہے. بے شک ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کو قوت اختیار دی. خود ہماری دیوبندیوں میں ساری کی بات ہے نا، ولی بولے تھے پیر صاحب کا برا واقعہ بنا ہے. ان کی قبر پہ جا کر کے مانگا تو ادھر سے آواز آئی کہ تم روزانہ ہو تم کو دیں گے. دیوبندیوں ساری باتیں اپنی خود کتابوں میں لکھی ہے. تو ولی اللہ کی بات خود نہیں مانتے. کتابوں کا حوالہ نہیں مانگا. دیکھیے میں صبح سے شام تک بھی کسی دیوبندی کو سمجھاؤں تو دیوبندی کے اندر ہوتی ہے ضد اڑ، تو وہ مانتے نہیں ہیں. حالانکہ ہم لوگ بعد وصال بزرگوں کے فیض پر بھی ہیں، اور جو اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر بھی ان کا بھی ہمارے اوپر جو ہے بہت بڑا احسان ہے، اور ان کی بھی ہمارے اوپر مدد ہے. جی کیا معلوم ہے آپ کو جناب، یہ کیا نام تھا ان کا؟ شاداب صاحب. کیا معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے؟ نہیں جانتے حضرت. آپ کو بتائیں گے ہی نہیں نا آپ کے لوگ. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری بار پوچھ لیجیے. ڈاؤٹ کیا یہ ماننے والے نہیں ہے؟ آخری بار پوچھ لیجیے پورا کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کچھ دیکھو میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ یہ مانیں گے نہیں. یہ ماننے والے نہیں ہوتے ہیں. میں اسی لیے حضرت صاحب سنیے کیا بولنا چاہتا ہوں. پوری بات بتا دو، کھل کے کہنا کیا چاہتے ہو. جب آپ بولو گے حضرت جواب دو تب وہ جواب دیں گے. پوری بات بتا دو حضرت کو کیا کہنا چاہتے ہو. میرا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ ہم اللہ، جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اللہ سے ہی مدد کی مانگنا ہے، یہ لکھا ہے نا. تو پھر اگر اس بات سے یہی ثابت کیا صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے کیا اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے، صاف لکھا ہے. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. میں یہ بھی سمجھ گیا آپ کی بات، مگر یار ایک جگہ ٹکو تو کم سے کم. ٹک کے میری بات سن لو. میری بات کو یار تھوڑا سا بھیجے میں ڈال لو، تھوڑا سا زور دو اپنے دماغ پر کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ یہاں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت. جی بول دوسری بات کیا کرنا. ابھی اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ بس آپ مجھ کو مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. مجھ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسی
اللہ کے علاوہ ولی سے مانگنا صحیح ہے یا غلط ہے یہ میرے کو قرآن کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے ایک منٹ حضرت، ان سے یہ پوچھو کس مولانا نے ہمارے جو ہے یہ اعلان کیا ہے اپنے اسٹیٹ سے یا کس کتاب میں جو ہے کہا ہے کہ جاؤ فلاں مزار پہ جاؤ اور ان سے ہی مانگو، اللہ سے مت مانگو. ثبوت پیش کرو ذرا، بات ختم ہو گئی. نہیں بول رہا میں وہ اللہ سے ہی مانگ دے اور ولی سے ہی مانگ دے. میں یہ پوچھ رہا ہوں ولی سے مانگنا کہاں جائز ہے؟ جائز ہے. دیوبندیوں نے مانگا ہے جا کے، دیوبندیوں نے مانگا ہے جا کے. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. یہ لوگ بول رہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں مانیں گے نہیں، یہ ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں یار. پھر میں صحیح بول دیتا ہوں، لوگوں کو لگتا ہے برا. جی اتنا ٹائم ہو گیا سمجھاتے سمجھاتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک دوسرا انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، تو یہ تو سب شرک ہو گیا. یا پھر وہاں وضاحت دکھائیے. تو دعا میں نہیں کرتا ہے اس طرح کر سکتے، لیکن ارے تم جو کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مدد تو مدد ہی ہے نا، کہ چاہے کسی بھی طرح کی ہو. یہاں کسی مدد کا اس میں یہ کہا لکھا ہوا کہ دعا میں ہی کرو، دعا کے علاوہ اندر لکھا ہوا ہے تو دعا بار بار لفظ لگا رہا ہے. لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم تجھی کو بجھے اور اللہ تجھے سے ہی مدد چاہے. برابر، اس میں تو ساری مدد آ جانا چاہیے. ساری مدد آ گئی. سنیے اس میں ساری، ہاں سنیے تجھی سے مدد چاہے تو ہر چیز سنیے نا، اس میں مدد کا ارے سنیے یار، سنیے تو کم سے کم. ارے حضرت ایک کام کریے، یہ کچھ نہیں سمجھنے والے آپ جتنا بھی ان کو دلیل پیش کر دو گے. دیکھیے معاملہ صاف ہے، دیکھیے معاملہ صاف ہے. یہاں کیا ذکر کیا ہے؟ مدد کا ذکر ہے. یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگ، ولی سے مانگ سکتے ہیں، ولی سے مانگ سکتے ہیں، ولی. یار پاگل ہے کیا ہے؟ ذکر یار مدد کا چل رہا ہے اور مانگنے کی رٹ لگائے ہوئے ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے مانگ لیا تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ چلو حکم بتا دو، پھر میں تھانوی کے پیر بھائی کو لٹکا دیتا ہوں تھانوی کی کتاب سے. بات ختم ہو گئی. ہم تو یار جا کے اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہمارے عالم بھی نہیں کہتے کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ اور ان سے ہی مانگو. ہمارے عالم تو سیدھا سیدھا بتاتے ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ سے ان کا وسیلہ پیش کرو، ان کا فیض ملے گا. ہمارے کس عالم نے کہا کہ اللہ کو چھوڑو اور بندے سے مانگو؟ اور یہ کہہ رہے میرے کو اعتراض ہے، یہ دانش نے خود بولا کہ ہمارے عالم یہ نہیں کہتے جا کے ان سے مانگو، اپنا وسیلہ پیش کرو. ابھی میں مانگنے کی بات کر رہا تھا. ارے یار میں حضرت دیکھ رہے ہیں بات آپ نے بولا کہ نہیں ابھی؟ میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے کچھ مانگے کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کہتا ہے یہ شرک ہے تو پھر مجھے دکھائے وہ شرک انشاءاللہ اس کے گلے میں فٹ کر دوں گا میں اللہ کے فضل و کرم سے. شرک بولتے ہیں یعنی ہاں شرک بولتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا تو شرک ہو جائے گا. تو جانا دیوبندی سے پوچھنا عالم سے کہ حضرت ہم دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا دیوبندی ہو جی اور وہ ایک دوسرے کی مدد کو اگر شرک ثابت کر دے جی اور وہ لکھ کے مجھے دے دے تو اس کا وہ لکھا ہوا ہار اس کے گلے میں فٹ کر دوں گا انشاءاللہ. جب میں گیا تھا نا تو وہ لوگ خود بولتے تھے ہر انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہاں تک کہ بولا اگر کوئی سامنے کھا رہا ہے نا تو وہ کوئی انسان اس کو دیکھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ ایک منٹ یار تم اتنے بڑے جو چتر چلاک بن رہے ہو، جب آیت ہی کہہ رہی ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ پھر بار بار مانگنے والی عادت کہاں سے آئی؟ جب تم نے بار بار اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، تو میں تھانوی جی کے پیر بھائی کی جو ہے پوری حقیقت آپ کو بتانے لگا ہے نا، اور تھانوی جی کے پیر کی قبر پہ لے گیا میں آپ کو. اور واقعی اگر یہ شرک ہے تو پھر تھانوی جی بھی مشرک تمہارے جن کا تم جو ہے بیڑا لے کے چل رہے ہو، اور تمہارے تھانوی جی کے پیر بھائی بھی مشرک. تو سمجھ گیا. جی جی حضرت سمجھ گئے. جی میں نے کہا کہ صبح سے شام تک ان کو سمجھاؤ. دیوبندی کو سمجھانا اسی طرح ہے جس طرح اونٹ کو سوئی کے نوکوے سے نکالنا. جی حضرت نہیں مان رہے، بالکل نہیں بول رہے حضرت. اللہ نے ان کے دینوں پہ کانوں پہ مہر کر دی. کچھ بھی جی میں نے اسی لیے دیکھو حضرت، میں سامنے والے کو جو ہے پڑھ کے اور سمجھ کے ہی جو ہے نا اسی حساب سے میں بات کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے نا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. جی جی حضرت ہر ڈھنگ پہ رہتے ہیں، کیونکہ میرا بھی کبھی وہی حال تھا. جی آپ 15 سال سے خود دیوبندی میں رہے، مجھے ہی پتا ہے. جی میرا بھی کبھی وہی حال تھا. میں تو یہ سمجھتا تھا نا کہ یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہوں گے. جی ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ سمجھتے تھے آپ. ہاں تو میں نے کتابیں خریدی اور کتابیں خریدی تو سارے معاملات اس کے اندر موجود.
تو پھر میں نکلا. ایک کام کریے جی, آپ کو تھوڑا میں ان کو اچھے سے سمجھاتا ہوں بیٹھ کے, اور آپ نے جو کتابیں بھیجی ہے اس کتابوں کا میں جا کر کے بولو ان کے مولویوں کو دکھاؤ اور پوچھنا یہ ساری کتابیں. نہیں دیکھیے حضرت, ہدایت کے لیے اور سمجھداری کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے. میں نے ان کو یہ حوالہ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے, یہ مجھے بھی برداشت نہیں ہے. جب تمہیں برداشت نہیں ہے, اور میں نے قرآن کی آیت بھی بتا دی کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے سچا کوئی نہیں جی, اور ان کی ایک کتاب بھی بھیج دی المحند اور المفند, کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا جو ہے وہ کافر ہے, ملحد ہے, زندیق ہے جی, ہے نا. انہی کی کتاب, انہی کے گھر سے یہ خود کافر ہو رہے ہیں اور بحث بھی کر رہے ہیں. اب یہ اپنے ہی چلے حضرت جو بھی اللہ سمجھے نہیں تو اپنے چاہیے, تو ہمارا یہ رشتے دار تھا, اس کے لیے میں نے سمجھایا. جی اچھی بات ہے. دیکھیے ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرنا ایمان پر, یہ بھی مدد ہے. حضرت کوئی موٹر سائیکل سے گر گیا, یہ بھی مدد ہے. کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اور کسی نے اس کو پیسے دے دیے تو یہ بھی مدد ہوئی. جی, ارے ایک دوسرے سے آپس میں پیسے مانگتے ہیں نا حضرت. جی, زندے کی پاور سے انتقال کرنے والے ولی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. بالکل بے شک, ایک دوسرے سے مدد کر سکتے ہیں, ہر چیز دے سکتے ہیں. اور بار بار یہی آیت لے کر کے آنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوچھنا, تجھے سے مدد چاہے, تو اس میں دعائی کا لفظ ہے, تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. پھر دوسرے سے کیوں مدد لیتے ہو آپ؟ اب دیکھیے حضرت, یہ پھنس گئے. ان کے گھر کا میں نے حوالہ دیا, انہیں معلوم نہیں ہوگا شاید کہ میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں. جی, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں دیوبندیوں کی کتابوں کا حوالہ مت دو. جی ہاں, اس نے کہا, سمجھے. جی کہ میں ہر حوالہ ان کو دیتا چلا جا رہا ہوں. ثبوت بھی بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ بھیجو مجھے. اب میں نہیں بھیجتا تو کہتے تو بھیجا ہی نہیں, جھوٹ بول رہا ہے. جی ہے نا. تو اس لیے میں نے انہی کے نمبر پہ بھی بھیج دیا کہ لو دیکھ لو اور پڑھ لو. اب اللہ بہتر جانے کہ ان کے دل میں ہے کیا. میں تو نہیں جانتا نا کیا ہے ان کے دل میں. آپ نے بولا سر کچھ نہیں, اتنا سمجھایا ہم نے, 1 گھنٹہ ہو گیا سمجھا کر کے. جی ٹھیک ہے, میں سمجھاتا ہوں حضرت. آپ سے بات کرا بڑا اچھا لگا, خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ حضرت. دیکھیے جو آپ سمجھا سکتے ہیں وہ میں نہیں سمجھا سکتا, کیونکہ یہ آپ کے رشتے دار ہیں. یہ آپ کے رشتے دار ہیں اور میری بات یہ نہیں مانیں گے. جی حضرت, اگر اللہ ہی نہیں ہدایت دے دے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. بس اتنی سی بات ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے بلیم لگا دیا, جھوٹ کا الزام لگا دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اور اللہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں. جی, بندے مرتے ہیں کیا معاذ اللہ کو بھی موت آئے گی. بندے زنا کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ. میں اتنے گھنونے گندے نام بتا دوں گا کہ آپس میں لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے شرمائیں گے. یہ فون کاٹ رہا ہے حضرت.